अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मेरे चैनल फ़िक्र ख्याल में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे तालीमी साल एकेडमिक ईयर हमारा क्या होगा, इस पर मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा। बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस, बहुत सारे कॉरपोरेट कॉलेजेस, ख़ासकर इंटरमीडिएट या 10+2 वाले कॉलेजेस अपने मोबाइल फ़ोनों से कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एडमिशन हमारे पास जारी हैं, जबकि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने, रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने एसएससी 10वीं जमात के तलबा को बग़ैर इम्तिहान लिए उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो ये कॉलेजेस कॉल करते हैं, कॉलेजेस के एम्प्लॉइज़ कॉल कर रहे हैं। उन लोगों ने हाई स्कूल बोर्ड से डेटाबेस ले लिया है और वहाँ से वो फ़ोन नंबर्स पेरेंट्स के लेकर बग़ैर इजाज़त के स्पैम कॉल्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तालीमी साल शुरू हो चुका है और हमारे कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, आप एडमिशन लीजिए। साथियों, एक कान खोलकर सुन लीजिए, किसी भी कॉलेज को हुकूमत ने तालीमी साल शुरू करने की इजाज़त नहीं दी है। किसी भी कॉलेज को तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये गैर क़ानूनी, गैर अखलाक़ी तौर पर ये लोग दाखिले लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जो 40-40, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया इंटरमीडिएट की फ़ीस लेते हैं और टीचरों को जो है 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये तनख्वाह पर वो लोग काम पे रखते हैं, किराए की बिल्डिंगों में काम करते हैं। अगर आप बड़ी रकम बच्चों के दाखिलों के नाम पर अगर इन कॉलेजों में जमा कर देंगे आपका नुकसान होगा। वो इस लिहाज से कि कोई गारंटी नहीं है कि ये साल तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएं। ये तालीमी साल 2020-21 उम्मीद की जा रही है कि ऐसा लग रहा है, उम्मीद तो नहीं करूँगा मैं, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन आसार तो यही बता रहे हैं कि ये साल ज़ाय हो चुका है। ये साल तालीमी तौर पर तालीमी साल बिल्कुल ज़ाय होने जा रहा है, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज आने के क़रीब हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइंस हैं, लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी दिन का लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, रात का लॉकडाउन अभी चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो सिस्टम है वो सिस्टम को अपनाते हुए तालीमी इदारे अपने तालीमी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते, क्योंकि ये डबल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बर्डन होगा और एक क्लासरूम में एक बेंच पर एक तालिब इल्म को बिठाना पड़ेगा, जबकि हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो एक क्लास में 60 से 70 बच्चों को बिठाते हैं, जबकि अब यहाँ 15 से 20 बच्चों को एक क्लासरूम में उनको बिठाना पड़ेगा और 20 बच्चों पर एक टीचर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये तालीमी इदारों के लिए नामुमकिन है। यानी कि मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 3 टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के बाद ही वो अपना तालीमी साल शुरू कर सकते हैं। ये नामुमकिन है और ये चीटिंग है। लोगों को जो है धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तालीमी इदारे और बड़े बड़े फीसेस वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। घरों पर कॉल कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट का एडमिशन शुरू हो चुके हैं, बच्चों को दाखिले दिलाएं। भाई, नताइज प्रमोट तो कर चुके हैं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स या सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुए हैं। कोई स्कूल अभी खुला हुआ नहीं है, पूरे स्कूल्स बंद हैं और ये लोग कहते हैं कि आप पैसा जमा कर दीजिए, फ़ीस जमा कर दीजिए, आपको इंटरमीडिएट में दाखिला मिल जाएगा। बग़ैर सर्टिफिकेट के, बग़ैर मार्कशीट के, बग़ैर मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स के, बग़ैर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के ये कैसे दाखिले दे सकते हैं? इनको क्या हक़ है? बहुत ही ताज्जुब होता है हमारे
مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں، ایسے انسٹیٹیوشنز جن کی ذاتی بلڈنگ تک نہیں ہے، کرائے کی بلڈنگوں میں 25 30 کالجز اسکولز چلاتے ہیں، اور یہ اسکولز منی میکنگ مشین ہے، ملت اور قوم کا سرمایہ، ان کا خون چوسنے کے لیے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں۔ تعلیم کو تجارت میں انہوں نے تبدیل کیا، اور پھر سے لاک ڈاؤن کے ان مشکل حالات میں بھی پھر سے یہ لوگ عوام کو نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان اداروں سے ہوشیار رہیے۔ میری تجویز ہے کہ آپ اپنا تعلیمی سال پروفیشنل یا کارپوریٹ کالجز کے بجائے اوپن اسکول کو ترجیح دیجیے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ میں پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، ہماری ٹیم آپ کو پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ اپنا تعلیمی سال ضائع ہونے سے، اپنے بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، لیکن کالجز کے بھروسے پر نہیں۔ اگر آپ کالجز میں داخلے لیں گے تو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا اور آپ کی تعلیم بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بجائے آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، جسے عام طور پہ نیشنل اوپن اسکول کہا جاتا ہے، وہاں داخلے جاری ہیں، وہاں داخلے جاری ہیں اور وہاں سال بھر داخلے چلتے رہتے ہیں۔ وہاں تمام میڈیمز کے، تیلگو، انگلش، ہندی، اردو، یہاں تک کہ اردو میڈیم بھی وہاں دستیاب ہے۔ آندھرا پردیش یا تلنگانہ کے طلبہ تو خیر یہاں کوئی مرکز ایسا نہیں ہے جہاں اردو میں تعلیم ہو، لیکن اردو میں بھی تعلیم کے اسباب دستیاب ہیں۔ ہمارے وہ طلبہ جو اردو میڈیم سے اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں، انٹرمیڈیٹ 10+2 سینئر سیکنڈری اسکول جسے کہا جاتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں اردو میڈیم، تیلگو میڈیم، مراٹھی میڈیم، ہندی میڈیم اور انگلش میڈیم میں ہائی اسکول، ووکیشنل ہائی اسکول، سینئر سیکنڈری اسکول اور سیکنڈری اسکول کے تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ گھر بیٹھے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشنل میٹیریل آپ کو ذریعہ ڈاک بائی پوسٹ مل جاتا ہے، اور ان کے ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے ٹی وی پروگرامز چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو، انٹرمیڈیٹ لیول کے جو طلبہ ہیں، ان کو ہم تعلیم کا بندوبست کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ کارپوریٹ کالجز میں داخلے لے کر اپنا پیسہ اور اپنی توانائیاں اور اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ اس کے بجائے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں داخلہ لیجیے، اور ہائی اسکول پاس جتنے بھی طلبہ ہیں اپنا تعلیمی سال ضائع کرے بغیر اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کر سکتے ہیں، اور 10+2 کا جو کانسیپٹ ہے وہاں 1 سال کا ہوتا ہے، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ یعنی نیشنل اوپن اسکول HRD منسٹری کا خود مختار ادارہ ہے، ایک اٹانیمس باڈی ہے، اور وہ HRD منسٹری سے اور انڈیا کی تمام یونیورسٹیوں سے وہ ریکگنائزڈ ہے۔ تمام بورڈز اور کیا کہتے ہیں تعلیمی بورڈز ہیں، اور تمام ایجنسیوں سے، تعلیمی ایجنسیاں جتنی بھی ہیں، ایجوکیشن ایجنسیز جو بھی ہیں، ان سے وہ ریکگنائزڈ ہے۔ آل انڈیا کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بھی وہ ریکگنائزڈ ہے۔ نیشنل اوپن اسکول سے فارغ ہونے والے طلبہ انجینئرنگ کر سکتے ہیں، پالی ٹیکنک کر سکتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ یعنی کہ MSET یا نیٹ ایگزام بھی وہ لکھ سکتے ہیں، سوائے فارمیسی کو چھوڑ کر، کیونکہ فارمیسی کونسل آف انڈیا نیشنل اوپن اسکول کی جاری کردہ اسنادات اور کورسز کو مسلمہ حیثیت نہیں دیتا ہے۔ باقی کے تمام جامعات، یونیورسٹیز اور بورڈز، تعلیمی بورڈز اس کو ریکگنائز کر چکے ہیں، اور کافی مشہور اسکول ہے، لاکھوں طلبہ وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تھوڑا سا اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے۔ ایک خاص بات آپ کو بتا دوں، آپ بولیں گے کہ صاحب یہ اوپن اسکول ایگزام کیسے لے گا، ایگزام کیسا لے گا جب لاک ڈاؤن ہے، تو امتحان کیسا منعقد کرتا ہے؟
نیشنل اوپن اسکول کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہاں آن ڈیمانڈ ایگزام ہوتا ہے، آن لائن ایگزامس بھی چلتے ہیں، کلاس روم ہفتے واری کلاسز چلتے ہیں، عام دنوں میں تو یہ ویکلی کلاسز چلتے ہیں، ان لوگوں کے کانٹیکٹ کلاسز ہوتے ہیں، رابطہ کلاسز ہوتے ہیں، ویکلی ایک دن اتوار کے دن کلاس ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کے ان لوگوں کا جو سسٹم ہے کہ آن ڈیمانڈ ایگزام کا ایک ان کا سسٹم ہے، یعنی جب بھی طالب علم یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ امتحان لکھنے کے قابل ہے، وہ اپنی امتحانی فیس پے کرتا ہے اور تاریخ تعین کیا جاتا ہے۔ تاریخ کو عام طور پہ 4 مرتبہ، سال میں 4 مرتبہ یہ آن ڈیمانڈ ایگزامس ہوتے ہیں۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ اب کی مرتبہ آن ڈیمانڈ ایگزامس، آن لائن ایگزامس میں آپ گھر سے بھی ایگزام لکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے یونیورسٹیز آن لائن ایگزام لینے کی کوشش میں ہیں، اور امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا یا ترقی یافتہ ممالک میں تو آن لائن ایگزام ایک کامن بات ہے، بچے اپنا ایگزام اپنے موبائل فون پر ہی دے دیتے ہیں، اپنے موبائل فون سے ایگزام ہال میں شریک ہوتے ہیں اور ایگزام لکھتے ہیں۔ تو وہ نظریے کو ہماری حکومت اپنایا ضرور ہے، لیکن بغیر انفراسٹرکچر کے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے اور یہاں کی HRD منسٹری نے تمام یونیورسٹیوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن، آن لائن ایجوکیشن کو عام کریں، جبکہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ ہمارا 50% طلبہ برادری انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتی، بیسک فون استعمال کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد، آج ہمارے طلبہ کی بڑی تعداد غریب ہے، اور وہ لوگ بنیادی انفراسٹرکچر ان کے پاس کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اسمارٹ فون وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو ان حالات میں HRD منسٹری نے جو آرڈر دیا تھا، بہت ساروں کا تعلیمی ایک مذاق کا موضوع بن چکا ہے۔ وہ 50% سے بھی کم طلبہ نے ڈیجیٹل ایجوکیشن یا آن لائن ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کیا۔ خود ٹیچرس ہی اس قابل نہیں تھے کہ وہ کلاسز کنڈکٹ کر سکیں۔ لیکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والا انسٹیٹیوٹ ہے اور اسکول ہے۔ نیشنل اوپن اسکول یا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ آپ کے بچوں کے تعلیمی سال کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اگر اچھا، فیس بھی بہت کم ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت فیس کم ہوتی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی نہیں ہے۔ پروفیشنل کالج، ہمارے جو کارپوریٹ کالجز ہیں، وہاں 30,000، 40,000، 50,000 روپیہ، کچھ کالجز میں 1 لاکھ روپے تک انٹرمیڈیٹ کی ایک سال کی فیس ادا دینی پڑتی ہے، جبکہ نیشنل اسکول آف اوپن اسکولنگ میں آپ کو میرے خیال سے 1200 سے لے کر 2,000 روپے کے درمیان میں مکمل فیس ہوتی ہے، جس میں آپ کو تعلیمی کٹ یعنی کہ ایجوکیشنل میٹیریل بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ مجھ سے ربط پیدا کر سکتے ہیں، میری ٹیم سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو نیشنل اوپن اسکول میں داخلے کے لیے کچھ بھی مدد کی ضرورت ہے تو نیچے جو ویب سائٹ دیا گیا ہے indigitalonline.com، آپ فری کاؤنسلنگ اور فری گائیڈنس کے لیے آپ کمیونیکیٹ کیجئے ہم سے ربط پیدا کیجئے، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کے بچوں کے تعلیمی سال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے۔ بہت سارے ہمارے ایسے طلبہ ہیں جو انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں ہیں، اور وہ لاک ڈاؤن کے چلتے اب کوئی امید نہیں ہے کہ وہ یہ سال ایجوکیشن کا کنٹینیو کر سکیں۔ میری درخواست ہے ان تمام بچوں سے، ان کے اولیاء طلبہ سے، ان کے پیرنٹس سے، کہ آپ ان کالجوں کے بھروسے پر مت رہیے، آپ حکومت کے بھروسے پر مت رہیے۔ آپ کے پاس جو بھی اسباب ملیں تعلیم کے، جو بھی آپ کو ریسورسز ملیں، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ کا کون سا کالج ہے، کالج کی معیار کیا ہے، کالج کا انتظامیہ کا فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، یہ مت دیکھیے۔ آپ اپنے بچے کے تعلیمی سال کو دیکھیے اور اس کو بچائیے۔ اس کو بچانے کا ایک طریقہ ہے، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بھی چاہے تو انٹرمیڈیٹ میں اپ گریڈ ہو سکتے ہیں۔ وہاں لیٹر انٹری جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کریڈٹ ٹرانسفر، لیٹر انٹری یا اس طرح کا کچھ ورڈ ہے، مجھے ذرا زبان وہ ہو رہی ہے، لکنیت آ چکی ہے۔ تو
وہاں ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ وہ طلباء جو 10+2 یعنی کہ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر یعنی 10+1 میں 11ویں، ان کا تعلیمی سال انٹرمیڈیٹ کے پہلے سال میں کامیاب ہو یا فیل ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اوپن اسکول، نیشنل اوپن اسکول کے 10+ والا جو سینئر سیکنڈری اسکول میں ہے اس میں داخلے کے مستحق ہیں. جو پرچے آپ انٹرمیڈیٹ میں پاس ہو چکے ہیں وہاں وہ پرچے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہی پرچے آپ کو لکھنا پڑے گا، وہی ٹیسٹ آپ کو دینا پڑے گا، وہی ایگزام پیپرز کو آپ کو پھر سے ایگزام لیا جائے گا جس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے یا ابھی وہ پرچے باقی ہیں. تو میری اولیاء طلبہ، پیرنٹس، خاص کر پیرنٹس سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے تعلیمی سال کو بچائیے، ان کو ضائع مت ہونے دیجیے. وہ بچے ہمارے کافی پریشان ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ مایوس ہو سکتے ہیں. آپ ان کو ہمت باندھیے، ان کو یہ بتائیے کہ جو ہے آپ کا ایجوکیشنل ایئر ویسٹ نہیں ہوگا. اور میں اولیاء طلبہ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ یہ کارپوریٹ اسکولوں سے اور کارپوریٹ کالجوں سے ہوشیار رہیے. یہ لوگ لوٹ مچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بے حس ہو چکے ہیں، یہ لوگ، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہے کہ جو ہے طلبہ برادری کتنی پریشان ہے. کروڑوں روپئے بچوں سے کمائے لیکن ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں. کروڑوں روپئے کی آمدنی لوگوں نے بنائی ہے لیکن یہ لوگ ٹیچرز کی تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں. معمولی آفس بوائے یا جو ہے چپراسی آیاؤں کی تنخواہوں تک یہ لوگ باقی ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے تعلیمی اداروں پر. تعلیم کے نام پر، اقلیتی تعلیمی اداروں کے نام پر انہوں نے جو ہے جو لوٹ مچائی تھی، آج ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو ہے ٹیچروں کے گھروں میں جو ہے کیا 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں. تو ان تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیجیے. اور حکومت کی تلنگانہ گورنمنٹ بھی تلنگانہ اوپن اسکول رکھی ہوئی ہے، آندھرا پردیش کی گورنمنٹ بھی اوپن اسکول رکھی ہوئی ہے، کچھ اور بھی ریاستوں میں بھی اوپن اسکول ہیں لیکن ابھی وہ آن لائن ایڈمیشن وہاں نہیں چل رہے ہیں. ایک ہی اسکول ہے انڈیا میں جو CBSE سلیبس پر چلتا ہے اور بہت ہی معیاری اسکول ہے، اوپن اسکول ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ. وہاں داخلے جاری ہیں، وہاں ایڈمیشنز جاری ہیں اور وہاں آپ کو 2 سال کا کورس نہیں ہوتا ہے، وہاں 10+2 ایک ہی سال کا کورس ہوتا ہے. 10th کلاس کا 1 سال ہوتا ہے اور 10+2 کا 1 سال ہوتا ہے، یعنی کہ سیکنڈری اسکول اور سینئر سیکنڈری اسکول. تو جن لوگوں کو نیشنل اوپن اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے بچے جو لوگ خواہش مند ہیں وہ میرا جو ڈسکرپشن میں جو لنک لگا ہوا ہے وہاں پر رجسٹریشن کیجئے اور کاؤنسلنگ کے لیے اپیل کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کے ربط میں آنے کی کوشش کریں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.